बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। एक दिन अपने बड़े अब्बू के घर गया तो आप ही मुझे देखकर चेहरे पर दुपट्टा डालकर निकाब करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे बड़ी अम्मी ने बताया कि आप ही ने पर्दा करना शुरू कर दिया है। मैंने ये सुनकर खूब हंसना शुरू कर दिया। फिर तो समझे मैं हर वक्त बस आप ही को तंग करता रहता। वो बेचारी मुझसे मुंह छुपाती फिरती। आप ही तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है, ये मेरी हर वक्त का तकिया कलाम था। मुझे यकीन माने बड़ा मजा आता था इन्हें झांक झांक कर देख कर तंग करने में। हमारे घर भी एक ही गली में थे तो मैं जब चाहता मुंह उठाए चला आता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पर्दे से पहले तो मैं अक्सर आप ही से ही अपने दिल की हर बात शेयर करता। बचपन में इनकी गोद में सर रख कर सो भी जाया करता, इसलिए मैं इनसे काफी फ्री था। एक बार लाइट गई हुई थी और शदीद गर्मी का मौसम था। आप ही कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं भी तंग करने की नीयत से बिल्कुल इनके सामने बैठ गया। गर्मी इस कदर शदीद थी कि मुझे लगा आज तो कुछ बोलेंगी, कम से कम यही के सामने से हट जाओ, मुझे भी गर्मी लग रही है। पर जवान बच्ची इस गर्मी में मुंह को दुपट्टे से कवर करे ऐसे कपड़े सिलाई करती रहीं जैसे मानो उन्हें कोई गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। आखिरकार मैं थक कर उठ के बाहर चला गया। आप ही की शादी हुई तो मैंने भी इनकी शरारा संभाल कर इन्हें दूल्हे की कार में बैठकर रुखसत किया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही आप ही की औलाद हो गई और लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़े कि बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी ने इन्हें घर पर रोक लिया। इन्हें गुमान था कि शायद इससे मामलात हल हो जाएं। मैं इस दौरान पढ़ाई करने बाहर के मुल्क चला गया। मैं जब वहां से लौटा तो मुझे बताया गया कि आप ही के शौहर ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चक्कर में वो आप ही पर अक्सर तशद्दुद किया करता था। इसे पर्दे वाली कभी पसंद नहीं थी। घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी ये शादी। ये जानकर मेरा खून खोल गया। मुझे समझ नहीं आती, जब लड़के को लड़की पसंद ही नहीं होती तो फिर घर वाले क्यों जबरदस्ती करके एक बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह कर देते हैं। लड़का तो दूसरी शादी करके आराम से बैठ जाता है, बेचारी लड़की रुलती है। मैं आप ही से मिलने गया। वो इन सालों में काफी तब्दील हो गई थी, लेकिन पर्दा अभी भी कायम था। जब इनका पर्दा कायम था तो मैं अपनी तंग करने की रवायत कैसे तोड़ सकता था। मैंने फिर झांकते हुए कहा, आप ही तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, जिसके जवाब में आज इनके चेहरे पर पहले जैसी खूबसूरत मुस्कान नहीं थी जो मुझे इनकी आंखों में झलकती दिखाई देती थी। इनकी आंखें तो फक्त खामोश थीं, वीरान उदास ही उदासी भरी थी इनमें। मैं बड़े अब्बू के ऑफिस में ही जॉब पर लग गया, इसलिए अक्सर मेरा इनके घर रात को कयाम हो जाता था। तब आप ही के कमरे से रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जिन्हें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था। कुछ माह गुजरने के बाद मुझे अपनी एक ऑफिस की कुलीग से मोहब्बत हो गई। मैंने वक्त जाया ना किया और शादी का पैगाम भिजवा दिया। मेरी शादी हया से हो गई। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान तस्वुर कर रहा था कि जिसे मैंने चाहा वही मेरी दुल्हन बनी। लेकिन मेरी ये खुशगुमानी ज्यादा अरसे ना रही। एक रात मैंने हया को किसी से फोन पर बात करते सुना। वो किसी लड़के से बातें कर रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि इसकी सहेली का मंगेतर है, दोनों की लड़ाई हो गई है, बस इनकी सुलह कराने के लिए इसके मंगेतर से बात कर रही थी। पर झूठ के पाँव नहीं होते, ये शायद भूल गई थी वो। मेरे वालिदैन मेरी बड़ी बहन से मिलने यूएस से चले गए थे 1 माह के लिए। एक दिन मेरे सर में काफी दर्द था। मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। बस फिर क्या था, आंखों ने वो मंजर देखा जो बताते हुए मुझे हया आ जाए। पर जिसका नाम भी हया था, इसे क्यों ना आई। मैं बस ये समझने से कासिर था। इस लम्हे दिल खून के आंसू रोया। मैंने इसे फौरन तलाक देके फारिग कर डाला। 3 माह गुजर गए, लेकिन मेरा दुख कम ना हुआ। एक रोज मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा था। अचानक एक किताब में से आप ही की पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर निकल आई। इनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, रंगत दूधिया, खुले बाल। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक दो लम्हों के लिए तो बस मैं तकता सा रह गया। शायद पहली बार मैं इन्हें एक लड़की की नजर से देख रहा था। बहुत प्यारी लग रही हैं ये तो। मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हुए थे, जैसे इनके कानों ने सुन लिया। मुझे वाकई खबर नहीं हुई वो कब वहां गईं। क्या है तुम्हारे हाथ में? आप ही ने मुझे देखा, पूछा तो मेरे चेहरे पर 3 माह बाद पहली मुस्कुराहट बिखर आई।
آج دل میں شدید خواہش اٹھی کہ انہیں پھر سے تنگ کروں۔ پھر کیا تھا، ایک جھلک تصویر کی دیکھ کر میں نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ وہ کافی پتلی دبلی اور پھرتیلی تھی۔ 2 منٹ بھی نہ لگائے تھے انہوں نے میرا راستہ بلاک کرنے میں۔ میرے پاس جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے آپی کی تصویر اپنی کمر کے پیچھے کر لی۔ وہ بیچاری ایک ہاتھ سے چہرے پر دوپٹہ ڈھکے دوسرا ہاتھ میرے آگے پھیلاتے ہوئے تصویر واپس مانگنے لگیں۔ میں پیچھے قدم لینے لگا۔ میں انہیں دینے والا تھا نجمہ۔ میں نے شرارت بڑی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو آپی کی جگہ میرے منہ سے نام نکلا تھا۔ لیکن نجمہ کو یہ بات فوراً محسوس ہوئی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے بولی، اگر میں نے غلط نہیں سنا تو علی تم نے ابھی میرا نام لیا؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے اور پوچھنے لگیں۔ ان کے پوچھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں نے اس بار انہیں ان کے نام سے پکارا۔ علی اب مذاق زیادہ ہو رہا ہے، میری تصویر واپس کرو، وہ کہتے ہوئے میری جانب ایک قدم بڑھیں تو میں پیچھے بک شیلف سے جا ٹکرایا۔ اوپر رکھی کچھ بے ترتیب کتابیں ہم دونوں پر آ کر زور سے گریں۔ اس ایک لمحے جب کتابیں ان کے سر پر گریں تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اللہ، اتنا نور! میری آنکھیں دیکھ کر اشش کر اٹھیں۔ میں بچپن سے جھوٹ کہتا تھا ان سے کہ مجھے ان کا چہرہ نقاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر مجھے واقعی آتا ہوتا تو میں کبھی حیا سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں بس اپنا سر پکڑ کر انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اتنی بھاری کتابیں سر پر گری تھیں پر مجھے مجال ہے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے تصویر چھینی اور باہر کی جانب بھاگ گئیں۔ میں بس اس لمحے کی یاد میں ہی قید ہو کر رہ گیا جب ان کا نقاب ہٹا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ آپ ہی سے سوری کروں گا، نجمہ کو اپنی دلہن بنانا ہے۔ میں ہر وقت نجمہ کے ہی گھر رہنے لگا۔ مجھے سکون ملتا تھا انہیں تنگ کر کے۔ 6 ماہ شادی کو پلس 3 ماہ غم = 9 ماہ، تو ان 9 ماہ کی کسر میں نے چند دنوں میں ہی نکالنے کی مانو ٹھان لی تھی۔ میں اب نام لے کر مخاطب کرتا تھا۔ ایک برابر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس بھی چاہیے ہو تو نجمہ پانی لانا پلیز کہہ کر پورے گھر میں شور مچاتا۔ سب نے محسوس کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ کیسے نہ کرتی کہ میرا انداز گفتگو کافی بدل گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بالکل اب جان کے ان کے سامنے بیٹھتا۔ انہیں تنگ کرنے کی نیت سے وہ کافی صبر والی نیچر رکھتی تھی۔ ان سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا میں، تبھی مجھے پتا تھا کہ کتنا بھی تنگ کر لوں منہ سے ایک حرف ادا نہیں کریں گی۔ پھر ایک دن آخرکار میری محنت رنگ لائی اور وہ غصے میں آ گئی۔ ایک دن میں کچن میں ان کا پیچھا کرتا ہوا جا پہنچا۔ وہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ مجھے واقعی خبر نہیں تھی کہ وہ میری موجودگی سے بے خبر ہے اور چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا۔ میں اپنی عادت سے مجبور انہیں جھانکتے ہوئے بولا، نجمہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں شوخی سے بولتا ہوا خاموش ہوا، یہ دیکھ کر کہ واقعی مجھے ان کا نورانی چہرہ نظر آ گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں خود بھی شرمیلا سا ہو گیا۔ علی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، بھول گئے ہو کیا کہ بڑی بہن ہوں تمہاری؟ آپ ہی بولتے ہو تم مجھے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے چہرہ کور کر کے غصے سے بپڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ یقین کریں پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا یہ غصہ میرے تنگ کرنے پر نہیں، انہیں میری نظروں کے بدل جانے پر ہے جو وہ جان کر بھی انجان بن رہی ہیں اتنے دنوں سے۔ ان کی غصیلی آواز سن کر میرا پورا وجود لرز گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، میرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا۔ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا میں، صرف ان کے روبدار آواز اور غصیلی نظریں دیکھ کر۔ پھر میں نے ہمت کی کیونکہ مجھے شادی کرنی تھی اور میں اپنے فیصلے کو لے کر نہایت سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اگر میری بڑی بہن ہو تو پھر مجھ سے یہ پردہ کیوں؟ میرا سوال سن کر وہ بری طرح چونکی۔ میں نے آج انہیں ہمارے اصل رشتے سے تعارف کروایا۔ جس نظر سے میں انہیں دیکھنے لگا تھا، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی علی۔ وہ نہایت کمگو تھی۔ وہ مفاہمانہ انداز میں کہہ کر مجھے شکوے بھری نگاہ سے دیکھ کر جانے لگی۔ میرے دل کو ان کے کچھ الفاظ چبھے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں سرد لہجے میں بولنے لگا۔ مجھے نہیں خبر یہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی اچانک، پر میں نے صاف الفاظ میں حال دل بیان کر دیا۔ وہ یہ سن کر غصے سے پلٹی، میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لٹا گیا تھا۔
دل میں تو بہت ہمت تھی، بہت کچھ کہنے کے لیے تھا، پر میں نے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک نامحرم کے آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ اس وقت؟ آپ کس خوشگمانی میں جیتی ہیں، میں سمجھ نہیں پاتا۔ کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے؟ میں آپ کو اس بے معنی رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں میں طلاق کروا دوں آپ کی، میں نے نہایت محبت سے کہا۔ میری بات سن کر آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ مجھے لگا اس لمحے میں ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امنگ جاگی ہو پھر سے۔ پھر کیا تھا اگلا قدم؟ میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ملے گی اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا۔ شادی تو نجمہ سے ہی کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہ کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوگلے لوگوں اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو ہر وقت بس اس کی تعریف کے قصیدے سنائے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو یہی لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے کہتے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے، پر سنتا کون ہے ہماری بات؟ آج کل تو سب اپنی اپنی چلاتے ہیں، دیکھا اب کیسے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑا خوش ہو کر میں نے اپنی خبیث شخص کی دوسری شادی کی مٹھائی کھاتے دیکھا۔ سب کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں صرف ترس کھا رہا ہوں نجمہ پر، شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ ایک بار میں صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ وہ خود ہی آ کر پانی کا گلاس اور ایک پرچی رکھ کر چلی گئی۔ میں نے سارے کام چھوڑ کر پہلے پرچی پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر، عمر بھر پھر تم سے بڑی ہوں، ساتھ ساتھ ایک بچے کی ماں ہوں، مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں ان مردوں میں سے تھا جس نے عورت کی بے وفائی کا مزہ چکھا تھا، عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا میرا، مگر جب میری نظر نجمہ پر پڑتی تھی تو مجھے اس کی پاک دامنی مجبور کرتی تھی یہ ماننے کے لیے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کا جلا تو چاچی بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نجمہ کی پاک دامنی کا خود بہت بڑا گواہ تھا، تو اس سے اچھی لڑکی کون مل سکتی تھی مجھے جیون ساتھی کے طور پر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پر میں اپنے نام کا علی تھا، سب کی مخالفت کے باوجود بڑے ابو کو لے کر نجمہ کی طلاق مانگنے پہنچ گیا اس گھٹیا شخص کے پاس۔ یقین مانے میں گالیاں نہیں بکتا، ورنہ بہت اچھے اچھے القابات سے نواز کر اپنے آپ کو اس گھٹیا شخص کی شخصیت سے تعارف کرواتا۔ اس جیسا بے حس شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنے آرام سے ہمارے کہتے ہی طلاق دے ڈالی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتارنے کے لیے سب کب سے تیار بیٹھا ہو۔ طلاق والی رات میں آ کر کام کے بہانے بڑے ابو کے گھر میں رکا۔ مجھے پتا تھا کہ آج کی رات اس بیچاری کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس کے کمرے سے آج بہت سالوں بعد بری طرح چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی تکلیف دیکھ کر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے واپسی کی، آج اس کی آخری امید بھی ختم کر دی۔ یہ غلطی اس کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ہے جو اس بیچاری کو اتنے سالوں تک اس جھوٹی امید میں رکھا کہ تم دعا کرو خدا تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے، دیکھنا ایک دن وہ آ کر تجھے واپس لے جائے گا، تجھے تیرا بچہ بھی ملے گا اور تیرا شوہر بھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے جملے رشتہ دار خواتین کو نجمہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے سنا تھا۔ اب تو مجھے منہ زبانی رٹ گئے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب نجمہ میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آج پھر سے میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد تصور کر رہا تھا۔ میں نے اوروں کی طرح گھونگھٹ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے اس کے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ ڈال کر شوخی سے کہا، نجمہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن آج اتنے سالوں بعد جواباً ان کے خوبصورت اور نورانی چہرے پر وہی پیاری سی مسکان تھی جو نہ جانے اتنے سالوں کہاں کھو گئی تھی۔ میرے دل اس لمحے مسرت سے لبریز ہو گیا۔ پھر گھونگھٹ اٹھا کر میں نے اپنی خوبصورت دلہن کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کر میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے تم جیسی پاک دامن عورت سے نوازا۔ نجمہ کی آنکھیں میرا شکر خدا سن کر بھر آئیں۔ میں نے اس کے موتی جیسے آنسو صاف کیے۔ فوراً میں بہت خوش رہنے لگا تھا، اتنا کہ شاید الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ میں آفس میں بیٹھ کر بنا بات کے مسکرانے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر اس کی گود میں لیٹ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ کم گو تھی۔ 100 سوال کرو تو 99 کا جواب صرف ہم ہوتا۔ مجھے خواہش ہونے لگی کہ وہ بھی مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرے جیسے میں کرتا ہوں اس سے۔
کچھ ماہ بعد میری بڑی بہن اپنے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر رہنے لگی۔ اس کا بیٹا نجمہ کے بیٹے کے ہم عمر تھا۔ ایک روز میں نے گارڈن میں نجمہ کو اپنے بھانجے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے اس کا کھیلتا ہوا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے دلی خوشی دیتی ہے۔ میں نجمہ کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ میں آرزو رکھنے لگا تھا کہ جو محبت میری آنکھوں میں ہے اس کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں بھی کبھی تو دیکھوں اپنے لیے۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی، جواب ہر بار کی طرح مخالفت نہیں آیا، جس کا مجھے پہلے ہی علم تھا، پر میں ہوں، ضدی مزاجی تو مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جب میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اپنی نجمہ کو دنیا کی ہر خوشی دینی ہے، تو اب کوئی مائے کا لال میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تھا۔ ایک دن میں اسے پکنک پر لے جانے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے 7 بچوں کے اسکول کے دروازے پر لے آیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا؟ میں انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا جیسے مجھے پتا نہ ہو کہ اسکول میں حارث، نجمہ کا 3 سالہ بیٹا، مونٹیسری میں پڑھتا ہو۔ یہ تو حارث کا، وہ روحان سی آواز میں بولتے ہوئے رکی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں حارث سے نہیں ملنا چاہتی، بڑی مشکل سے تو اس کو دل کو مارا ہے میں نے، پھر اس کی امیدیں مت جگاؤ۔ اسے اگر آج دیکھ لیا تو پھر میری سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھے گی۔ مجھے اس اذیت میں دوبارہ مت ڈالو، میں اس بار نہیں سمجھ سکوں گی اس کی جدائی۔ نجمہ کی آنکھیں جھرجھر موتی برسانے لگی۔ میری جان، کون کمبخت تمہیں اذیت دینے لایا ہے یہاں؟ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، میں حارث کی کسٹڈی کورٹ کے ذریعے لے کر رہا ہوں گا۔ میں نے بہت پیار سے اسے دیکھ رکھا۔ اس کی آنکھیں مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی؟ پر امی ابو، وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں نے اطمینان بخش جواب دیا۔ وہ الگ بات ہے، بات کرنے کے باوجود وہ راضی نہ ہوئے کسی دوسرے آدمی کا بچہ لے کر پالنے پر۔ ان کا مشورہ یہی تھا کہ ابھی 1-2 سال رک جاؤ، خدا تمہیں خیر سے اولاد دے، اسے پال لینا۔ نجمہ بھی دوسرے بچے میں لگ کر حارث کے غم کو بھول جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے جب حارث گھر آ جائے گا تو اپنی معصومیت سے سب کے دل خود ہی جیت لے گا۔ اور رہی بات میری، تو مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ محبوب کی چیزوں سے بھی عاشق کو الفت کمال کی ہوتی ہے، وہ تو پھر میری نجمہ کے وجود کا حصہ ہے۔ نجمہ حارث کے آتے ہی گاڑی سے اتر کر بےتابی سے اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگی، اسے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہاں اسکول کے پاس موجود تمام لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہم ہی بنے ہوئے تھے، پر نجمہ کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ٹافی والے انکل، حارث مجھے دیکھ کے بے ساختہ اپنی توتلی زبان میں بولا۔ اصل میں 1 ہفتے سے میں روز حارث کے لیے ٹافیاں لے کر آتا تھا، کافی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ہماری۔ انکل نہیں، ڈیڈ ہوں آپ کا، میں نے اس کے سر پر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے کہتے ہی نجمہ مجھے محبت اور احسان بڑی نگاہوں سے تکنے لگی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہی پیاری سی مسکان تھی جو اس پر پرانی تصویر میں تھی۔ اس کی آنکھوں کی الفت بتا رہی تھی کہ آج میں نے اس کا دل جیت لیا، پر میرے کان اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے یہ الفاظ۔ نجمہ بہت محبت اور الفت بھری نظروں سے علی کے چہرے پر جھک کر پیار سے اس کا گال سے ہلانے لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے علی چونک کر اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ آنکھ کھولتے ہی اس نے نجمہ کی محبت بڑی نگاہ پڑھ لی تھی۔ نجمہ نے نفی میں گردن ہلائی، وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ علی کے یوں اچانک اٹھ جانے پر پیارا نہیں لگ رہا؟ میں سیدھے اٹھ کر بیٹھ کر اسے ذرا برہمی سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ لگ رہے ہو؟ اکثر وہ میرے قریب آتے ہی تھوڑا نروس سے ہو جاتی تھی۔ مجھے مزہ آتا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر، صرف آج لگ رہا ہوں یا روز لگتا ہوں۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے اپنی تعریف محترمہ کے منہ سے سننے کا، اس لیے شوق نگاہیں اس کے نورانی چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جواباً شرما گئی اور میرے کندھے سے اپنا سر لگا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا وہ رونا شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے بڑے پیار سے چپ کرانے لگا۔ تم خدا کی دی ہوئی سب سے خوبصورت نعمت ہو، جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ شکریہ علی میرے کانٹوں بھری زندگی کو پھولوں کی سیج بنانے کے لیے۔ میں تو تمہارے قابل بھی نہیں ہوں، پھر بھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ اس نے روتے ہوئے مجھے دیکھا۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں تمہارے بارے میں بھی خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ خدا جانے کون سی نیکی پسند آئی ہے اس سے میری، جو تمہاری صورت میں اتنا خوبصورت انعام دیا ہے اس نے مجھے۔ کہہ کر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے خوبصورت شہزادی سے نوازا، جس کے بعد میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ میں، میری پیاری پردے والی، میرا بیٹا حارث اور میری پیاری بیٹی نور۔